परसों तरसों मेरा प्रोग्राम था, वज़ीर आज़म साहब के साथ उलमा की मुलाकात थी, तो मेरा नाम भी उसमें था। उन्होंने एक ही बात की कि उलमाए किराम कोशिश करो ये जो फहाशी आम हो रही है इसका कोई हल हो, इसको अपना मौजू बनाओ। बहुत बुरी हालत है, लाखों के केस तलाकों के, खुले के, बच्चों की हवालगी के पेंडिंग में पड़े हुए हैं। रोडों पे जो आपको रश नजर आता है, ये बच्चों को मिलने जा रहा है, आज इसका टाइम है, आज इसकी अदालत में पेशी है, आज ये है, आज वो है, लाखों केस। और उसकी बुनियाद बेहयाई है। आज बच्ची कहती है कि मुझे शौहर नहीं मोबाइल चाहिए। यानी अगर कोई कहे कि या शौहर ले लो या मोबाइल ले लो, कहेगी मोबाइल ठीक, शौहर नहीं चाहिए। ये सूरत हाल है। तलाक ले लेगी क्योंकि ये मोबाइल रखने नहीं देता। तो अपने अपने घरों में कंट्रोल करो भाइयों, मत दो बच्चों को मोबाइल। आदत पड़ गई तो फिर उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल है। वक़ुल लिल-मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना वयहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलियज़रिबना बिख़ुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्न। अल्लाह तबारक व तआला ने 31 नंबर आयत है सूरह नूर की। इस आयत में, ये लंबी आयत है, पर्दे के अहकाम नाजिल फरमाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मोमिना से कह दो कि वो अपने नज़रें नीची रखें और शर्मगाहों की हिफाजत करें। औरतों से कह दो कि वो अपनी नज़रें नीची रखें और शर्मगाह की हिफाजत करें और अपनी जीनत को ज़ाहिर ना करें मगर जो खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाती है, और अपने चादरें अपने गिरेबान पर डाल कर रखें और अपनी जीनत को ज़ाहिर ना करें सिवाय अपने वालिद, भाई, बेटा, दामाद और ये जो मर्द हैं जिनसे कभी भी शादी नहीं हो सकती, इनके अलावा सबसे अपनी जीनत को ज़ाहिर न करें। याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा तरक्तु फितनतन अदर्रा अला रिजाल मिन निसा। मैंने अपनी उम्मत के लिए कोई फितना नहीं छोड़ा, मतलब मेरे बाद कोई इससे बड़ा फितना नहीं आएगा जितना बड़ा फितना औरतें हैं मर्दों के लिए। और फरमाया, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना, हर उम्मत का एक फितना होता है और मेरी उम्मत का फितना माल है। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ मेरे पाकबाज सहाबा इकराम, मुझे इस बात का खौफ नहीं कि तुम मुशरिक हो जाओगे, मुझे इस बात का खौफ है कि दुनिया फतह हो जाएगी, उसके खजाने तुम्हारे कदमों में ढेर हो जाएंगे और तुम उसको हासिल करने के लिए एक दूसरे का मुकाबला करोगे, जैसे साबका कौमें माल के हुसूल के लिए मुकाबला करती रहीं। अन तुबसत अलैकुम दुनिया कमा बुसितत व तनाफसू फीहा कमा तनाफसू फीहा, तुम इसमें एक दूसरे का मुकाबला करोगे जैसे उन्होंने किया था। फतुहलिककुम कमा अहलकतहुम, तो जैसे इस दुनिया ने उनको हलाक कर दिया ये तुम्हें भी हलाक कर दी। दो फितने हैं, औरत का फितना और माल का फितना। माल ना हो तो भी फितना, माल ज्यादा हो तो भी फितना। जो फकीर फकीरी के लेवल से भी नीचे जा चुका है, रोटी से परेशान है, उसको पैसे देकर कुफ्र करवाया जा सकता है, उसके लिए फितना है। और जो अमीर अमीरत के लेवल से ऊपर जा चुका है, वो दुनिया में पढ़कर बेहरा रवि का शिकार हो जाता है, बागी हो जाता है, समझता है हर चीज़ पैसा है, पैसे से हर काम हो जाता है, इसलिए वो रब बन जाता है, वो लोगों के ईमान छीन लेता है। आप अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा पैसे दे दो तो वो ख़राब हो जाएंगे ना, बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे ही अवाम को ज़्यादा पैसा मिल जाए तो वो ख़राब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, और फिर उसको हासिल करने का मुकाबला मज़ीद उनको तबाह और बर्बाद कर देता है।
یہ دو ہی فتنے ہیں اس وقت افغانستان کی حکومت میں۔ انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، انہوں نے تقریباً بعض کہتے ہیں 48 لیکن کل ملا کر 61 ملک بنتے ہیں، ان کا مقابلہ کر کے اللہ کی مدد سے سب کو شکست دی، سب ہار گئے۔ اور اب تو امریکہ کے اعلیٰ فوجی افسر نے باقاعدہ اپنی ایک مخصوص کمیٹی میں اعتراف کیا ہے کہ ہم ہار گئے۔ وہ نہ بھی کہتا تو وہ ہار گئے، لیکن اب وہ جو سازشوں کے جال بن رہا ہے اس کا محور بھی وہ دونوں فتنے ہیں جس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چیخ چیخ کر سب کہہ رہے ہیں تم نے وزارتیں بانٹی، عورتوں کی وزارت کوئی بھی نہیں، عورتوں کی وزارت ہونی چاہیے۔ یہاں کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے لڑکیوں کو پڑھنے سے منع کیا تو ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے، عورتوں کو حقوق نہ دیے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ ٹرمپ کی تقریر میں نے سنی، کہتا ہے ہم نے پوری کوشش کر لی کہ ان کی عورتوں کو بے پرد کریں، مگر وہ کہتی ہیں 1000 سال سے ہم برقع پہن رہی ہیں، ہم بے پرد نہیں ہونا چاہتی۔ تو جب وہ نہیں ہونا چاہتی تو پھر ہم کیا کریں؟ یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے۔ پوری کوشش ہے کہ عورت کو برہنہ کر کے باہر لایا جائے، اگر ان کی نہیں نکلتی تو باہر سے بھیج دو، ماحول اس طرح کا بنا دو کہ عورت باہر نکلے۔ دیکھو عورت سب سے زیادہ محفوظ اپنے گھر میں ہے، اور اپنے گھر کے صحن سے بھی زیادہ اندر والے کمرے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کی نماز سب سے اچھی فی قعر بیتہا، اپنے گھر کے بھی گہرائی والے کمرے میں سب سے اچھی، وہاں بھی ادھر ادھر کی نظر پڑ سکتی ہے صحن میں، لیکن وہ جب سب سے اندر والے کمرے میں ہوگی تو سب سے زیادہ محفوظ ہوگی۔ بہترین اس کی سیکیورٹی اور اس کی عزت اور عفت اور حشمت کا دفاع کرتا ہے اس کا گھر، اس کی چار دیواری۔ اس لیے فرمایا گھر سے مت نکلو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہا کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جیسے اسلام سے پہلے والی جاہلیت میں عورتیں اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی، ایسے مت کرو۔ یہ کیٹ واک ہے جی، یہ فلاں واک ہے جی، یہ کیا ہے؟ یہ جاہلیت ثانیہ ہے۔ وہ جاہلیت اولا تھی جس کے بعد اسلام آیا تھا، یہ جاہلیت ثانیہ ہے کہ اپنے جسم کی نمائش کی جاتی ہے، اور ویورشپ بڑھانے کے لیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مجھے دیکھیں اور مجھے زیادہ پیسہ ملے، اپنی عزت اس معنی میں بھی بیچ رہی ہوتی ہیں کہ اپنا جسم ظاہر کر کے کہ مجھے زیادہ لوگ دیکھیں۔ اندازہ لگائیں آپ، یہ سرمایہ دارانہ دین کا حصہ ہے کہ آپ کی ہر چیز برائے فروخت، ہر چیز بیچ کر پیسہ کماؤ، عزت بیچو، حسن بیچو۔ یہ ماڈل جو ہوتی ہیں کیا بیچتی ہیں؟ جو اشتہارات کی زینت بنتی ہیں یہ کیا بیچتی ہیں؟ اپنا حسن بیچتی ہیں، اپنا رنگ بیچتی ہیں، اپنے کپڑے بیچتی ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں اس کی چیز زیادہ بکتی ہے، لوگ اس کو پیسہ دیتے ہیں۔ ہر چیز برائے فروخت، حتیٰ کہ ہندوستان میں عورتیں اپنا رحم بیچتی ہیں۔ ایک گورا جوڑا آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں بچہ تو چاہیے مگر ہم جننے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم دونوں کے جراثیم اس میں رکھ دیے جائیں اور وہ بچہ جنے کی ہوگا ہمارا۔ رحم بیچتے ہیں، کرائے کے رحم، الیاذ باللہ۔ یہ سرمایہ دارانہ دین ہے، اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ اب افغانستان پر ان کی جو سازش ہے وہ یہ کہ ان پر چاروں طرف سے دباؤ ڈالا جائے کہ عورت کو آزادی دیں، اور مال کے فتنے، پہلے تو معیشت کے اعتبار سے ان کو کنگلا کر کے IMF کے سامنے سجدہ کرنے پہ مجبور کیا جائے، اور جب وہ ان کے تحت آ جائیں گے تو پھر شرطیں منوائی جائیں گی، اگلی قسط ملے گی، جب فلاں فلاں کو جیل میں ڈالو، فلاں جماعت کو جیل میں ڈالو، تم اپنے معدنیات نہیں نکال سکتے، تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے۔ جو حال ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے شاہراہیں مورگیج ہو چکی ہیں، گروی رکھی جا چکی ہیں، بڑے بڑے آپ کے موٹر ویز بھی گروی رکھے جا چکے ہیں۔ اب سابقہ حکومت چاہتی تھی کہ یہ سی پیک بھی گروی رکھ دیا جائے، تو چائنا آڑے آ گیا، سب کچھ گروی رکھ دو، اتنا پیسہ چاہیے تاکہ اس پیسے کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی ایسا کام کروں جس کی قوم کو ضرورت ہو یا نہ ہو، مگر شو بازی ہو اور لوگ مجھے زیادہ ووٹ دیں۔ جاہل سمجھے دیکھو جی ہمیں اس نے یہ دیا، اس نے مجھے وہ دیا،
اس نے مجھے کیا دیا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سیاست ہے، گندی سیاست۔ اب افغانستان میں یہ سیاست چل رہی ہے پوری دنیا کی کہ ان کی عورت کو برہ نہ کیا جائے۔ وہ اللہ کے بندے اللہ کی کتاب کو، سنت مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے سمجھتے اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ عورت کو گھر میں رکھا جائے۔ یاد رکھو، کسی فرم کو، کسی فوج کو، کسی سول محکمے کو، کسی فیکٹری اور مل کو، کسی سکول اور کالج کو برباد کرنا ہو تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو جس چیز کا ماہر ہے اس کو وہ ڈیوٹی نہ دو، دوسری ڈیوٹی دے دو، اور اس کو یہ والی دے دو، نہ اس کو یہ کام آتا ہے نہ اس کو وہ کام آتا ہے، ادارہ برباد ہو جائے۔ آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نہ اہل لوگ اوپر آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھا گیا امانت ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے کسی کے پاس ₹1,00,000 رکھا، وہ ہضم کر گیا، یہ امانت ضائع ہو گئی، لیکن یہ مراد یہاں نہیں۔ فرمایا اذا وکل الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کسی شخص کو وہ عہدہ دیا جائے جس کا وہ اہل نہ ہو، یہ امانت کا ضائع ہونا ہے، اور اس کے بعد تم قیامت کا انتظار۔ آپ کا ذہن جا رہا ہوگا فلاں وزیر غلط ہے، فلاں عہدے دار کو غلط دے دیا گیا ہے، ان کو کام آتا نہیں، یہ امانت میں خیانت ہو گئی، یہ قیامت کی نشانی ہو گئی۔ بات درست ہے، لیکن آپ اپنا دماغ ادھر لے جانے کی بجائے اپنے گھر کی طرف سوچو۔ وہ آپ کے بس کی بات نہیں، آپ کا گھر آپ کے بس کی بات ہے۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ بیوی جب تم نے لانی تھی تو اس وقت شرطیں لگاتے تھے، میں چاہتا ہوں اتنی پڑھی لکھی ہو، میرے بچوں کی ٹھیک تربیت کرے۔ اب اس کو تو نے بھیجا ہوا ہے اسکول میں، ہسپتال میں ڈیوٹی کر کے آتی ہے، اور وہ جاہل ماسی جو فیڈر پلاتے وقت صحیح طریقے سے دھوتی بھی نہیں ہے، وہ تیرے بچوں کی تربیت کر رہی ہے۔ اگر اس کی تربیت ہوتی تو وہ ماسی کیوں ہوتی؟ جس کو تو لایا تھا وہ لوگوں کی تربیت کرے، اور جو تیرے بچے ہیں اس کی جاہل ماسی تربیت کرے۔ یہ ہے نااہل کو ڈیوٹی دینا، اور یہ ہے قیامت کی نشانی۔ زیادہ پڑھی لکھی ہو، میرے ساتھ وہ بھی کمائی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فضیلت جو دی، اس کی فضیلت کا بڑا سبب یہ تھا کہ آپ کمائی کرو۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک تو یہ کہ اللہ نے ایسے کیا ہے، اللہ نے تیرا جسم اس طرح کا بنایا ہے، اس کو کمزور بنایا ہے۔ مرد کی ڈرائیونگ اور عورت کی ڈرائیونگ میں واضح فرق ہوتا ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، آپ کو اللہ نے اس پر فضیلت دی ہے، یہ اللہ کا کام ہے، تیرا کوئی اس میں تیری کوئی خوبی نہیں۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور دوسری وجہ یہ جو تم مال خرچ کرتے ہو، کما کر لاتے ہو، یہ کسبی ہے، وہ وہبی ہے۔ اللہ نے تجھے مضبوط بنایا، یہ اللہ نے دیا، تیرا کوئی اس میں کمال نہیں۔ اور جو تیرا کمال تھا وہ تھا کہ تو کما کر لاتا ہے، یہ تو نے چھوڑ دیا، اس کو کمانے کے لیے بھیج دیا۔ اب تو کس معنی میں کہتا ہے میں حکمران ہوں؟ بھائیو، ایک کے پاس کوئی کنو نہیں، آپ کا علاقہ کنو والا ہے نا، اور ایک کے پاس 2 کنو ہیں، دونوں میں کتنا فرق ہے؟ 2 کا۔ ایک کے پاس کوئی کنو نہیں، دوسرے کے پاس 2 کنو ہیں۔ بظاہر یہ فرق 2 کا نظر آتا ہے، لیکن یہ 1 کا فرق ہے، اس لیے کہ اگر وہ 1 کنو دوسرے کو دے دے جس کے پاس کوئی نہیں تو برابر ہو جاتے نا، فرق ختم ہو گیا، 1 دینے سے ختم ہو گیا، 1 دینے سے فرق ختم ہو گیا۔ آپ کے پاس حاکم بننے کی 2 وجوہات تھی، ایک یہ کہ اللہ نے آپ کو حاکم بنایا، دوسرا یہ کہ آپ کما کر لاتے تھے، جب آپ نے کمانے والا اس کو دے دیا تو آپ ہو گئے برابر۔ اب کس منہ سے جگاتے ہو؟ میری بات نہیں مانتی، میرے کپڑے نہیں دھلتے، میری روٹی نہیں پکتی، کس منہ سے کہتے ہو؟ نکھٹو تو خود بن گیا اور اس کو بھیج دیا کمانے کے لیے۔ اب تو اسی طریقے سے ہی گزارنی پڑے گی۔ یہی وہ چک چک ہے، یعنی وہ فطری طور پہ حاکم ہے اور عملی طور پر وہ
نہیں ہے، چاہتا ہے وہ بنے اور بن نہیں سکتا۔ اسی چک چک کی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں، اور اس وقت طلاقوں کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، یہ اسکول، یہ کالج۔ اس لیے میں کہتا ہوں کالج کی فضا تو بہت ہی خراب ہے۔ نہ چاہتے ہوئے کہتا ہوں کہ چلو میٹرک تک کروا لو اور اس کے بعد دین پڑھاؤ، کوئی اس کی سلائی کڑھائی کے، کوئی پکنے پکانے کے کام سکھاؤ، اخلاقیات سکھاؤ، میڈیکیشن چھوٹی موٹی فرسٹ ایڈ سکھا دو، اس کے بعد اس کو فارغ کرو۔ پروفیشنل تم ہو، وہ نہیں ہے۔ جب وہ گھر سے نکلی پھر وہ تیری نہیں۔ آپ کہو کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سکول، ہمارا بڑا اچھا ہے، ٹھیک ہے تیرا اچھا ہوگا، سب کا تو نہیں اچھا۔ گھر سے نکلی، سکول جتنا بھی لڑکیوں کا ہو مرد اس میں ہوتے ہیں، کوئی پی این کے نام سے، کوئی گھاس کاٹنے والے کے نام سے ہوتے ہیں، کوئی چیکر اس طرح کہا جاتا ہے، مرد تو ہوتے ہیں۔ راستے میں رکشے میں وہ اور ڈرائیور اکیلے ہوتے ہیں، ایک لڑکی سب سے پہلے اس کو اٹھایا، اب ڈرائیور وہ اکیلے ہیں، پھر دوسری آگے تیسری، اور چھوڑتے وقت پھر وہ اکیلی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی مرد اور عورت جو اجنبی ہیں خلوت اختیار کریں گے، تیسرا وہاں شیطان ہو۔ لا یخلون احد بامرأۃ الا کان الشیطان ثالثہما، کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ اکیلا ہو تو تیسرا وہاں شیطان ہو۔ اللہ المستعان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہیرا اور موتی بنایا تھا، اس کو 7 پردوں میں رکھا تھا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو نکال کر کے برہنہ کر کے بازار میں لے آیا جائے۔ آج حقوق انسان کے چیمپئن بنتے ہیں۔ آج سے صرف 150 سال پہلے یہ عورت کو انسان کا درجہ نہیں دیتے تھے۔ جاؤ جا کر ان کی کتابیں پڑھ لو، یہ عورت کو انسان کا درجہ نہیں دیتے۔ عورت بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتی تھی، اس کو مال رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اور اسلام کے آنے سے پہلے عورت کو وراثت نہیں ملتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وراثت دی۔ اللہ ان کو پیدا کرنے والا ہے، وہی قانون بناتا ہے، وہ بالکل اس کی فطرت کے مطابق بناتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اپنی نظریں نیچی رکھیں، ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ ان دونوں کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ تعلق بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ فرمایا العین تنظر، آنکھ دیکھتی ہے، دل کو پیغام دیتی ہے کتنا خوبصورت لڑکا ہے یا کتنی خوبصورت لڑکی ہے۔ والنفس تشتہی، دل چاہت محسوس کرتا ہے۔ والفرج یکذبہ اور یصدقہ، شرمگاہ کبھی اس کی چاہت پوری کر دیتی ہے، کبھی نہیں کر سکتی۔ یہ پروسیس ہے۔ بات آنکھ سے شروع ہوتی ہے، بات آنکھ سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بدکاری کرتی ہیں، اور ان کی بدکاری، ان کا زنا دیکھنا ہے۔ والیدان تزنیان، ہاتھ بدکاری کرتے ہیں، ان کی بدکاری چھونا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کے سر میں لوہے کے کیل ٹھوک دیے جائیں، سر میں کیل لے کر تھوڑی کے ساتھ ٹھوک دیے جائیں، کسی کے سر میں کیل ٹھوکا جائے دماغ میں بچے گا وہ؟ فرمایا کسی کے سر میں لوہے کے کیل ٹھوک دیے جائیں، یہ زیادہ آسان ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو ہاتھ لگائے، غیر محرم کو ٹچ کرے۔ فرمایا پاؤں بدکاری کرتے ہیں، اور ان کا بدکاری کرنا چل کر جانا ہے کسی غلط جگہ پر۔ اس کو آپ نے، یعنی آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص ایک چوری کرنا چاہتا ہے، آپ نے ساتھ 3-4 لوگوں کو ملا لیتا ہے، ایک کے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کو لے لیتا ہے کہ تو موٹر سائیکل چلا، ایک کو کہتا ہے کہ تو باہر بیٹھ کر چیک کرنا کہ کوئی آ نہ رہا ہو اور میں چوری کروں گا۔ تینوں برابر کے چور ہیں یا نہیں؟ تو دل چاہت کرتا ہے بدکاری کرنے کے لیے، آنکھوں نے تعاون کیا، ہاتھوں نے تعاون کیا، پاؤں نے اس کا تعاون کیا، برابر کے بدکار ہیں۔
اس لیے فرمایا اے بیبیو اپنی نظریں نیچی رکھا کرو، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یہ لفظ اس آیت میں 2 دفعہ آیا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کا اظہار نہ کریں مگر جو خود ظاہر ہو جائے۔ خود ظاہر کیا ہو جاتا ہے؟ جسم کے اوپر کپڑا، اس پر تو نظر پڑ جاتی ہے نا، سارا جسم ڈھکا ہوا ہو کپڑے پر تو نظر پڑ جاتی ہے، اور کپڑا اگر تھوڑا سا تنگ ہو تو بھی تھوڑے جسم کے خد و خال سمجھ آ جاتے ہیں۔ یہ ہے جو خود ظاہر ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ جو وہ خود ظاہر کر دے، ایسا نہیں کہا، فرمایا جو خود ظاہر ہو جائے۔ اور حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن عمر وغیرہ رضی اللہ عنہم، ان کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد ظاہری لباس ہے۔ فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنے کپڑوں کے گریبان پر کپڑا ڈالا کرو، اپنا دوپٹہ ڈالو۔ کپڑے کا گریبان جہاں سے گردن نکلتی ہے، سر نکلتا ہے، اس پر کپڑا ڈالو۔ کیا مطلب؟ کہ یہاں سے جو نکلتا ہے اس پر کپڑا ڈالو، اور وہ چہرہ ہے، وہ سارا اور چہرہ ہے۔ فرمایا گریبانوں پر کپڑا ڈالو۔ گریبان کہتے ہیں قمیص کا وہ سوراخ جہاں سے سر باہر نکلتا ہے، اور اس کے اوپر کپڑا ڈالو کا معنی چہرے چھپایا کرو۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنی زینت کا اظہار نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے، یا اپنے سسر کے لیے، یا اپنے باپ کے لیے، یا اپنے بیٹے کے لیے۔ جن سے مستقل شادی حرام ہے ان کو زینت دکھا سکتی ہے، اور کسی کو زینت نہیں دکھا سکتی۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں بتاؤ کہ عورت اپنے سسر کو کیا دکھا سکتی ہے؟ ہاں، اپنے بیٹے کو کیا دکھا سکتی ہے؟ بس جن رشتہ داروں کا تذکرہ ہے ان کو جو کچھ دکھا سکتی ہے اسی کو ڈانپنے کا حکم دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ زینت ظاہر نہ کریں مگر ان رشتہ داروں کو دکھا سکتی ہیں۔ جو چیز ان رشتہ داروں کو دکھا سکتی ہے اسی چیز کو باقیوں سے چھپانے کا حکم دیا ہے۔ موٹی سی بات۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی مائیں امہات المومنین ننگے سر پھرتی تھی؟ ہاں، بالکل نہیں۔ نعوذ باللہ، کیا ان کا سینہ ظاہر ہوتا تھا یا کمر ظاہر ہوتی تھی جیسے ہماری عورتوں کا حال ہے؟ تو جب حکم ہوا پردہ کرنے کا تو کس چیز کو چھپانے کا حکم ہوا؟ وہ کیا چیز تھی جس کو چھپانے کا حکم ہوا؟ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ یہ بھی تابعین اور صحابہ مفسرین کہتے ہیں ایک آنکھ ظاہر کریں باقی چہرہ چھپا لیں، اسی کی تفسیر ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد پر گئی، واپسی پر پڑاؤ ڈالا، غزوہ بنی مستلق سے جنگل گئی، ابھی واپس نہیں آئی تھی تو آپ نے فرمایا چلو نکلنا ہے۔ تین چار صحابہ کرام کی ڈیوٹی تھی کہ ان کی ڈولی اٹھا کر اونٹ پر رکھنی ہے۔ کہتی میں اس وقت بہت ہلکی سی تھی، 9-10 سال 11 سال عمر تھی، اور بالکل میرا جسم ہلکا تھا۔ تو 4 آدمی اور ڈولی کا وزن، ان کو نہیں سمجھ آئی کہ ہماری اماں اس میں بیٹھی ہیں کہ نہیں۔ پھر جہاد اور افراتفری اور ایمرجنسی، انہوں نے اٹھایا اور رکھ دیا۔ میں اس میں تھی نہیں، قافلہ چلا گیا، میں واپس آئی تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پریشان ہوئی، جا کر چیک کریں گے، دیکھیں گے میں نہیں ہوں گی، کوئی نہ کوئی انتظام کریں گے۔ میں لیٹ گئی۔ فرماتی ہیں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پیچھے چھوڑا ہوا تھا، 3-4 کلومیٹر پیچھے پیچھے رہو، اگر کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہو تو بھاگ کر اطلاع دو، اور اگر ہماری کوئی چیز گری پڑی مل جائے تو وہ اٹھا کر لاؤ۔ جب وہ وہاں پہنچے تو کہتے یہ کالا کالا کیا ہے؟ آگے جا کر دیکھا تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ
فرماتی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا کہا تو میری آنکھ کھل گئی، میں نے جلدی جلدی اپنے آپ کو کور کیا. فرماتی ہیں وَكَانَ قَدْ رَآنِي قَبْلَ أَن يَنزِلَ الْحِجَابِ، اس نے مجھے حجاب نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، اس وجہ سے پہچان لیا کہ عائشہ ہے. مقصد یہ کہ اگر اس نے مجھے پہلے نہ دیکھا ہوتا تو مجھے پہچان سکتا نہیں پہچان سکتا. اس کا مطلب وہ سمجھتے تھے کہ حجاب نازل ہونے کا معنی چہرے کا پردہ ہے. ان کی بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری میں، دونوں صحیح بخاری میں. فرماتی ہیں ہم حج پر گئیں، حجۃ الوداع کے موقع پر حاجی کو چہرہ چھپانے کی اجازت نہیں ہوتی، تو جب مرد نظر آتے تھے ہم سر کا کپڑا نیچے کھینچ کر چہرہ چھپا لیتی تھیں. سادلت احدانا جلبابها على وجهها من راسها على وجهها، ہم اپنے سر سے نیچے کر کے چہرہ چھپا لیتی تھیں، اور جب مرد نہیں ہوتے تھے تو پھر ہم اپنا چہرہ کھول لیتی تھی. انہوں نے اس کا معنی یہی سمجھا پردہ نازل ہونے کا کہ چہرہ چھپانا مراد ہے. دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَا، بلکہ اسی آیت کے آخر میں وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، اپنے پاؤں کو زمین پر مار مار کر مت چلو کہ آپ کی پازیب کی آواز کسی کے کان میں پڑ جائے. ہاں، زیور کی آواز بھی کسی غیر محرم کے کان میں نہ جائے. قرآن پڑھ رہا ہوں. اب بتاؤ کہ ایک عورت ساری ڈھکی ہوئی ہے اور اس کے پاؤں کے زیور کی آواز کان میں پڑے، یہ بڑا فتنہ ہے، یا ایک عورت کھلے چہرے کے ساتھ جا رہی ہے اور وہ خوبصورت ہے، اس میں بڑا فتنہ ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب ذوالجلال اس کو کھلا چھوڑنے کی اجازت دے اور ادھر پاؤں کی آواز کی بھی اجازت نہ دے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شخص اپنی بچی کو کہے کہ بیٹے پازیب مت پہننا، غیر محرم کو کے کان میں اس کی آواز چلی جائے گی، اور کہنا کہ چہرہ کھلا رکھا کرو، بولو اس سے بڑا بیوقوف ہوگا کوئی؟ اگر کوئی کہے کہ نعوذ باللہ رب ذوالجلال چہرہ کھلا رکھنے کا حکم دیتا ہے اور پاؤں کی پازیب کو سے منع کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھتا ہے؟ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید پڑھنے آؤ، سب عورتیں آیا کرو، حتیٰ کہ جس نے وقتی طور پر نماز نہیں پڑھنی وہ بھی آیا کرے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، ہاں بلکہ اور کسی صحابیہ کہنے لگی جی ہمارے پاس تو اتنی چادریں نہیں، آپ ایک طرف حکم دیتے ہیں پردہ کر کے آئیں. پردہ کا مطلب جسم کے اوپر خوبصورت کپڑوں کے اوپر بھی بڑی چادر لے کر آئیں، جس کو ہم برقع کہتے ہیں. تو ایک طرف اب ہمارے پاس تو اتنی چادریں ہیں نہیں، فرمایا کسی سے ادھار مانگ لو یا ایک میں دو دو آ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ٹخنوں سے نیچے شلوار پتلون پجامہ کرتا ہے، جتنا حصہ نیچے ہوگا اتنا آگ میں ہوگا، صحیح بخاری میں. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے تو عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا ایک بالشت ان کی چادر شلوار زمین پر گھس کر آنی چاہیے. اس وقت چادریں زیادہ عورتیں پہنتی تھی، تو کہا حضرت ام سلمہ کہتے ہیں حضرت پھر تو جب کھڑی ہوگی پھر تو وہ باپرد رہے گی، جب چلے گی تو چلتے وقت تو کپڑا ہٹ جائے گا. فرمایا پھر ایک ذراع کونی تک اتنا زیادہ اپنی چادر کو زمین پر گھسا کرنا ہے. اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہماری بچیوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے بچوں کی پتلون جا رہی ہوتی زمین تک اور بچیوں کی آدھی پنڈلیاں ننگی ہوتی ہیں، الیاذ باللہ. یعنی رب ذوالجلال کے ساتھ ضد بنائی ہوئی ہے کہ ہم نے تیری نہیں چلنے دی، اور ساتھ ساتھ ہم مسلمان بھی ہیں، پکے مسلمان. مسجد میں آؤ تو دبا کر نماز پڑھو، گھر میں جاؤ تو بے حیائی اور فحاشی اور عریانی.
اور ہم برداشت کرتے ہیں. یہ ڈیزائن اسلام کا ڈیزائن نہیں ہے میرے بھائیوں. اللہ اکبر. پھر ایک عورت کہتی ہے حضرت جب وہ زمین پر گھس کر آ رہا ہوگا کپڑا تو راستے میں تو گاؤں دیہات ہے مدینہ، وہاں کسی گدھے کی لید بھی ہو سکتی ہے، کسی بچے کی پوٹی بھی ہو سکتی ہے، تو خراب ہو جائیں گے کپڑے. اور مسجد نبوی میں تو کوئی دھونے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو پھر کیا کریں؟ فرمایا یطہرہ ما بعدہ، جب وہ کچرے کے اوپر سے گزرے گی تو اس کا کپڑا پلید ہو جائے گا، جب وہ پاک مٹی پر سے گزرے گی تو گھس کر میں محمد اس کو پاک قرار دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا. وہ مٹی پر گھس کر پاک ہو گیا، اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا. اللہ اکبر. پھر فرمایا عورتیں مردوں کے پیچھے نماز پڑھتی تھیں، اگر امام بھول جائے تو مردوں کو یاد نہ آئے کہ امام بھول رہا ہے، عورتوں کو یاد آ جائے. مردوں کو یاد آئے تو وہ سبحان اللہ کہیں، عورتوں کو یاد آ جائے تو الٹے ہاتھ کی تالی بجائیں، گلے سے سبحان اللہ نہیں کہیں، گلے سے سبحان اللہ نہیں کہیں. فرمایا یا ایھا النبی، یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم کوئی عام عورتیں نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، جب تم اللہ سے ڈرتی ہو تو پھر کسی غیر مرد سے لوچ دار طریقے سے بات نہ کرنا. اب آپ بتاؤ نبی کی بیوی سے کسی کی شادی ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. وہ ہماری مائیں ہیں، ان کی حرمت ایسے جیسے ہماری حقیقی ماؤں کی حرمت ہے. شادی نہیں ہو سکتی، مگر کہا کسی سے لوچ دار طریقے سے بات نہ کرنا. وہ تو پاک باز بھی تھیں، پاکیزہ گھر میں بھی تھیں، شادی بھی نہیں ہو سکتی تھی. ان کو سمجھا کر امت کو سمجھایا کہ کسی غیر کے ساتھ لوچ دار طریقے سے بات نہیں کرنی. فون آ گیا، کون کس سے ملنا ہے؟ فلاں سے، گھر میں نہیں ہے، بند، فون بند کر دو. لمبی بات مٹک مٹک کر بات کرنا ایسے طریقے سے کہ وہ بات کو اور طول دینے کی کوشش کرنا. کپڑا پکڑا ہوا ہے خریدنے کے لیے، باتیں کچھ اور چل رہی ہیں. فرمایا فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ایسی بات کہ جس کی وجہ سے سننے والے کے دل میں تمہارے گھر میں قدم رکھنے کی امید پیدا ہو جائے، تما پیدا ہو جائے. ایسا نہیں کرنا. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات کرنی پڑے تو دو ٹوک بات کرو. یہ سمجھ آ سکتا ہے کہ اس کی بیوی بڑی کرخت ہے، بڑی بد اخلاق ہے، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. یہ سمجھ نہ آئے کہ بہت میٹھی زبان ہے اور بہت شیریں زبان ہے، یہ سمجھ نہ آئے. نہ تو حد سے بڑھ کر بد اخلاقی، اور نہ ہی ایسی کہ اس کے دل میں تیرے بارے میں طمع پیدا ہو، تیرے گلے کی آواز. اور ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں؟ ریسیپشن پہ بٹھاتے ہی لڑکی کو فون وہی اٹھائے، وہی بات کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خوشبو، فرمایا عورت وہ خوشبو لگائے، طیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، جس کا رنگ زیادہ ہو، خوشبو کم ہو. رنگ کے اوپر تو کپڑا آ جائے گا، خوشبو ویسے کم ہوگی کہ تیری خوشبو کسی غیر محرم تک نہیں جانی چاہیے. فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ وہ اس کی خوشبو پالیں، وہ بدکار عورت ہے، وہ بدکار عورت ہے. یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے عزیز بھائیوں، بہت کام بگڑتا جا رہا ہے. طلاقوں کی شرح بھی بہت بڑھتی جا رہی ہے. کم سن بچیوں کے ساتھ بدکاری کے کیس بھی بڑھتے جا رہے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق بھی مانگو. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اپنی پوری کوشش لگا دو کہ اپنی عزت اور عفت اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. اور کوشش کرو کہ جلد از جلد ان کو فارغ کرو. فتنے بہت زیادہ ہیں. بچوں کی جوانی کا امتحان نہ لو، کوشش کرو جلد از جلد ان کو فارغ کرو. یہ کر لے اور وہ کر لے، اور یہ امتحان باقی ہے، وہ امتحان باقی ہے، چھوڑو ان کو، یہ نقصان دیتے ہیں. وہ اپنے گھر جا کر دیکھ لے جو اس نے پڑھنا ہے. آپ اپنی ذمہ داری ادا کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا